अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से आप सब होंगी। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हर बीमारी, हर शर, फितने और आजमाइश से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। कुरान की आयात पर गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर, तदब्बुर और अमल करने वाला बनाए और इन्हें बेहतरीन तरीके से दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा लेसन नंबर 149 है और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बनी इसराइल के बाद आज हम सूरतुल कहफ़ का आगाज़ कर रहे हैं और हमारी आज की आयात 1 से 15 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वज़ाहत करते हैं, इंशाल्लाह फिर इस खूबसूरत सूरत की तफसीर करेंगे। अल्फाज की वज़ाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु सब तारीफ़, तमाम तारीफ़। ये इसम मारिफ़ा है। लिल्लाही अल्लाह के लिए है। ली हरफ जर है और अल्लाह ही मजरूर है। अल्लाज़ी वो ज़ात। ये इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर है। अंज़ला जिसने उतारा। ये फ़ेल बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। अंज़ला युंज़िलु से बस्तर है। इंज़ालन उतारना, नाजिल करना। अला अब्दी ही अपने बंदे पर। अला हरफ जर है, अब्दी मजरूर है और ही जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। अल किताब किताब को, ये इसम मारिफ़ा है। वा के मानी है और ये हरफ अतफ़ है। लम यजअल नहीं बनाया उसने, नहीं रखा उसने। ये फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। जअला यजअलु से बस्तर है। जालन बनाना, डालना। लहू उसके लिए। इवजन कोई टेढ़पन, कोई कजी। आँख से नज़र आने वाली कजी को आवाजुन कहते हैं और जो कजी दिल से नज़र आए उसे इवाजन कहा जाता है। आइन वाव जीम इसका रूट वर्ड है। अय्यमन दुरुस्त करने वाली। क़ाफ वाव मीम रूट वर्ड है। मुस्तकीम बिल्कुल सीधी मुराद है। मुफरद मसूब नकिरा है ये। लियुंज़िरा ताकि डराए। ली लमे तालील नासिबा है। युंज़िरा फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। अंज़रा युंज़िरु से मस्तर है। इंज़ारुन के मानी है डराना। बअसन शदीदा सख्त अज़ाब से। बअसन जो है वो मसूफ़ है। आफत को, अज़ाब को, लड़ाई को जो है कहा जाता है और शदीदन जो है ना वो सिफ़त है। शद्दुन से सिफ़्ते मुशब्बा है यानी सख्त, शिद्दत। मिन लदुन्हु उसके पास से। मिन हरफ जर है। लदुन मजरूर और मुज़ाफ़ है। ज़र्फ़ मकान है और हु मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। व और युबश्शिरा खुशखबरी दे दे। ये फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। बश्शरा युबश्शिरु से मस्दर है। तबशीरन खुशखबरी देना। अलमुमिनीन ईमान वालों को, मोमिनों को। ईमानन से ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर है, इसका वाहिद होता है अलमुमिनु। अल्लज़ीना वो लोग जो। ये इसम मौसूल जमा है। यामलूना वो अमल करते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है। अमिला यामलू से मस्दर है। अमलन अमल करना। अस्सॉलिहात नेक अच्छे। सलाहुन से ये इसम फ़ाइल जबा मोनस है। अन्ना बेशक ये हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल है। लहुम उनके लिए। ला हरफ जर है। हुम मजरूर और ज़मीर है। अजरन अजर सिला बदला इनाम। हसनन अच्छा उम्दा। ये हुस्नुन से सिफ़्ते मुशब्बा है। माकिफ़ीना रहने वाले हैं। मीम काफ सा रूट वर्ड है। मकसून मस्दर से ये इसम फ़ाइल जबा मुज़क्कर है, हालत नसब में है यानी ठहरे रहने वाले। फ़ी ही इसमें फ़ी हरफ जर है। ही मजरूर और ज़मीर है। अबदन हमेशा। ज़माना मुस्तक़बिल गैर महदूद है ये। व और युंज़िरा वो डराए। फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, पहले आ चुका है। अल्लज़ीना उन लोगों को।
قالو انہوں نے کہا، یہ فعل بازی جواب مذکر غائب ہے، قال یقولو سے بستر ہے، قولاً، اتخذا بنا لیا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اتخذا یتخذو سے بستر ہے، اتخاذن جس کے معنی ہے بنانا، اللہ اللہ یہ فاعل ہے، ولدن ایک بچہ، بیٹا، اولاد، لڑکا یا لڑکی، کیونکہ یہ اسم جنس ہے تو سبھی مراد ہیں، یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، ما معنی ہے نہیں، یہ نافیہ ہے، لہم ان کے لیے، من علم کوئی علم، من حرف جر زائدہ ہے، برائے عموم آیا ہے، اور علم مجرور ہے اور اسم مصدر ہے، ولا اور نہ، لی آبائہم ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے باپ دادا کے لیے، لی حرف جر ہے، آبائی مجرور اور مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، کبرت بہت بڑی ہے، بہت سخت ہے، یہ فعل بازی واحد مؤنث غائب ہے، کبر یکبرو سے بستر ہے، کبرم و کبرن یعنی بڑی سخت ہونا، قابل نفرت ہونا، کلمتاً بات، تخرجو نکلتی ہے، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے، خرج یخرجو سے بستر ہے، خروجاً نکلنا، من افواہہم ان کے منہوں سے، افواہی مجرور ہے، مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے فمن، یہ اصل میں فوہن تھا، ہا کو گرا دیا گیا ہے، ہا کو گرا کر واو کو میم میں بدل دیا گیا ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، ان نہیں یہ صلہ میں اللہ ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے اس کے معنی نہیں ہوں گے، یقولون وہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، الا مگر یہ حرف استثناء ہے، کذبن ایک جھوٹ، یہ مصدر ہے، فلعلک پس شاید کہ آپ، فا حرف عطف ہے، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، کا ضمیر ہے، باغیون ہلاک کرنے والے ہیں، با خا عین روٹ ورڈ ہے، بخعن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، نفسہ کا اپنی جان کو، نفسہ مضاف ہے، جمع انفسہ ہوتا ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، آثاری مجرور ہے، مضاف ہے، واحد ہوتا ہے اثرن، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، ان معنی ہے اگر، یہ شرطیہ ہے، لم یؤمنوا نہ وہ ایمان لائیں، یہ فعل مضارع منفی جہت بلم ہے، آمنا یؤمنو سے مصدر ہے، ایمانن ایمان لانا، بہذا الحدیثی اس کلام کے ساتھ، بی حرف جر ہے، ھذا مجرور ہے، اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا، الحدیثی مشار الیہ ہے، اسفاً بہت افسوس کر کے، غم رنج ملال دکھ کر کے، یہ مصدر ہے، انا بے شک ہم حرف مشبہ بالفعل ہے، جعلنا بنایا ہم نے، یہ فعل ماضی جبہ متکلم ہے، ما جس کے معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے، علی الارضی زمین پر، الارضی مجرور ہے، زینتاً خوبصورتی، زیبائش، زینت یہ اسم نکرہ ہے، لہا اس کے لیے، لِنَبْلُوَہُمْ تاکہ ہم آزمائیں ان کو، لی لام تعلیل ناصبہ ہے، نبلوہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، بلا یبلو سے مصدر ہے، بلا ان آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، ہم ضمیر ہے، ایہم کون سا، ان میں سے، ایو استفہامیہ ہے، مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، حسناً مصدر سے یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، عملاً عمل میں یہ مصدر ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا جمع متکلم ہے، لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، یہاں لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور، یقیناً، اور جاعلون یہ جالن سے، جالن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، ما معنی ہے جو، اسم موصول ہے، علیہا اس پر ہے، صعیداً مٹی، صاف میدان، زمین، صاد عین دال روٹ ورڈ ہے، یہ موصوف ہے، جرزاً بنجر، چٹیل، بالکل ہموار، پھر اس کے معنی بنجر زمین کے صحرا کے ہوتے ہیں، جیم را زا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے،
جرزن سے مبالغے کا صیغہ ہے، وہ زمین جس کے درخت اور گھاس چھانٹ دیے گئے ہوں۔ ام معنی ہے کیا، حرف استفہامیہ ہے۔ حسبتا تم نے سمجھا، یعنی تم نے خیال کیا۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے۔ حاسبہ یحسبو سے مصدر ہے حسبانن، خیال کرنا، گمان کرنا، سوچنا۔ انا معنی ہے بے شک، پہلے آ چکا ہے۔ اصحاب الکہفی کہف والے، غار والے۔ اصحاب مضاف ہے، صاحب کو، ساتھی کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی والے بھی ہوتے ہیں اور مالک کے بھی ہوتے ہیں۔ اور الکہفی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور الرقیمی کتبے والے، را قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی نوشتہ، لکھا ہوا، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ شہر کا نام بھی ہے جو شام میں تھا، اور غار والے بھی کہا جاتا ہے۔ غار بھی رقیم میں واقع تھا نا، جو بعد میں پیڑا کے نام سے مشہور ہوا۔ عرب والے جو ہے اسے بطرہ کہتے ہیں۔ کانو وہ تھے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ کانا یکونو سے مصدر ہے کونن، ہونا۔ من آیاتینا ہماری آیات میں سے، ہماری نشانیوں میں سے۔ من حرف جر ہے، آیاتی مجرور اور مضاف ہے، واحد ہوتا ہے آیاتن، اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ عجباً عجیب، بہت عجیب، یہ مصدر ہے۔ اف جب ظرف زمان ہے، ماضی کے واقع سے پہلے آتا ہے۔ آوا پناہ لی، فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، مصدر ہے یہ۔ آوا یا وی سے مصدر ہے اویون، پناہ لینا، جا بیٹھنا، اور فاعل ہے یہ۔ الفتیاتو چند نوجوانوں نے، چند آدمیوں نے، واحد ہوتا ہے فتح۔ الی الکہفی غار کی طرف، الکہفی مجرور ہے۔ فقالو انہوں نے کہا، یہاں فا حرف عطف ہے۔ قالو فعل بازی جواب ذکر غائب ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہم کو، آتی فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ آتا یؤتی سے مصدر ہے، ایتا ان دینا، عطا کرنا، نا ضمیر ہے۔ من لدن کا اپنے پاس سے، لدن جو ہے وہ مجرور ہے، مضاف ہے، ظرف مکان ہے، اور کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ رحمتن رحمت، و اور یہ حرف عطف ہے۔ حیی مہیا کر، تو مہیا کر، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ حیّا یحیّو سے بصر ہے تحیّتن و تحیّتن، تحیّتن یہ بھی اس کے معنی ہے تیار کرنا، مہیا کرنا۔ لنا ہمارے لیے، لا حرف جر ہے اور نا مجرور اور ضمیر ہے۔ من امرینا ہمارے معاملے میں، من حرف جر ہے، امری مجرور اور مضاف ہے، نا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ رشدن رہنمائی، راستی، بھلائی، یہ مصدر ہے اور مفعول ہے۔ فضربنا تو تھپکا ہم نے، تو مارا ہم نے، یعنی تھپک کر جو مارتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے۔ ضربنا فعل ماضی جمع متکلم ہے اور مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضرب یضرب مصدر ضربن، چوٹ لگانا، مارنا۔ علی آذانہم ان کے کانوں پر، آذانی مجرور ہے، مضاف ہے، واحد ہوتا ہے اذن، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ فی الکہفی غار میں، سنینا کئی سال، اس کا واحد ہوتا ہے سنتن، عددن تعداد میں، گنتی میں، یہ اسم ہے۔ ثم پھر، یہ حرف عطف ہے۔ بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، بعثنا فعل بازی جمع متکلم ہے۔ بعث یبعث سے مصدر ہے بعثن بھیجنا، موت کے بعد اٹھانا، نیند سے بیدار کرنا، یعنی ہم نے اٹھایا۔ ہم ضمیر ہے۔ لنعلم تاکہ ہم جان لیں، لی لام تعلیل ناصبہ ہے، نعلم فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ علم یعلم سے مصدر ہے علما جاننا۔ ایو کون، یہ استفہامیہ ہے۔ الحزبین دو گروہوں میں سے، اس کا واحد ہوتا ہے الحزب۔ احصا معنی ہے زیادہ گننے والا ہے، زیادہ رکھنے والا ہے۔ ہا صاد یا روٹ ورڈ ہے۔ احصاء جو ہے یہ اس سے اسم، احصاء ان سے
افعل التفضیل کا صیغہ ہے. لما واسطے اس کے جو، لی حرف جر ہے، ما مجرور اور موصولہ ہے. لبسو وہ ٹھہرے رہے. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. لبسا یلبسو سے مصدر ہے، لبسن ٹھہرنا، امدن مدت، نحنو ہم یہ ضمیر ہے. نقصو ہم بیان کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے. قصہ یا قصو سے مصدر ہے، قصصاً بیان کرنا، داستان بیان کرنا. علیکا آپ پر، اعلیٰ حرف جر ہے، کا مجرور اور ضمیر ہے. نبأہم ان کی خبر، نبأ مضاف ہے، اسم منصوب ہے، خبر اطلاع واقعہ سب مراد ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. بالحق کی حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے. جمع نکرہ ہے، یہ واحد ہوتا ہے فتیٰ. آمنو جو ایمان لائے تھے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. بربہم اپنے رب کے ساتھ. ربی مجرور ہے، مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. اور زدناہم زیادہ دی تھی ہم نے ان کو، یا ہم نے ان کو زیادہ کر دیا. زدنا فعل ماضی واحد متکلم ہے، زیادہ یزیدو سے مصدر ہے، زیادتن زیادہ کرنا. ہدن ہدایت اسم اور مصدر ہے. اور حرف عطف ہے. ربطنا باندھ دیا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم ہے، ربطا یربطو سے مصدر ہے، ربطن مضبوط کرنا، باندھنا، گانٹھنا. علی قلوبہم ان کے دلوں کو. قلوبی مجرور ہے، مضاف ہے، واحد ہوتا ہے قلبن. اذ معنی ہے جب، اسم ظرف زمان ہے. قاموا وہ کھڑے ہوئے، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. قام یقوم سے مصدر ہے، قوما و قیام کھڑا ہونا. فقالوا پھر کہنے لگے، قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. ربنا ہمارا رب، نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا. رب مضاف ہے، السماواتی مضاف الیہ ہے، واحد ہوتا ہے السمائی. والارضی اور زمین. لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے. یہ فعل مضارع منفی مقبلاً جمع متکلم ہے. دعا یدعو سے مصدر ہے، دعوتن معنی ہے بلانا، پکارنا. من دونی ہی اس کے سوا. دونی مجرور ہے، مضاف ہے، اور ہی جو ہے نا وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے. الہن کوئی، الہ کسی الہ کو. لقد البتہ تحقیق، لا لام تاکید ہے، قد کلمہ تحقیق ہے. قلنا ہم نے کہی، اذن تب، یہ حرف جزا ہے، یعنی جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. شتتن حق سے دور بات. شین تا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، یعنی زیادتی کی بات. ہاؤلائی یہ لوگ، یہ اسم اشارہ جمع مذکر قریب ہے. قومنا ہماری قوم. قوم مضاف ہے، نا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اتخذ یتخذو سے مصدر ہے، اتخاذن بنانا. من دونہ اس کے سوا. آلیہتن کچھ الہ معبود، واحد ہوتا ہے الہن. لولا کیوں نہیں، یہ تمنا اور عرض کے لیے آتا ہے. یأتونا وہ لائے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے. آتا یأتی سے مصدر ہے، اتیانن آنا، لانا. علیہم ان پر. بسلطان بین کوئی واضح دلیل. بی حرف جر ہے، سلطان جو ہے وہ مجرور ہے، موصوف ہے، اور بین جو ہے وہ صفت ہے. بیانن مصدر سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے. فمن تو کون. فا حرف عطف ہے، من استفہامیہ ہے. اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے. ظلم مصدر سے یفعل التفضیل کا صیغہ ہے. ممن اس سے، جس نے. یہاں من حرف جر ہے، من اسم موصول ہے. افطرا گھڑ لیے، بہتان باندھے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. افطرا یفتری سے مصدر ہے، افتراء تہمت لگانا، بہتان باندھنا. علی اللہ اللہ پر. علی حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے. کاذباً جھوٹ، یہ مصدر ہے. آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الکہف کا آغاز کر رہے ہیں. یہ مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. کہا جاتا ہے یہ صورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی. یہ 3 سوالات جو ہیں وہ مشرکین نے یہود کے کہنے پر کیے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا. یہودی علماء نے مشرکین سے کہا تھا کہ اگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر نہ دیں تو پھر ان کی نبوت جو ہے وہ غلط ہوگی، جھوٹا دعویٰ ہوگا نبوت کا۔ پہلا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں تھا، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا۔ سورۃ الکہف کا باری کہف اسی لیے ہے کیونکہ کہف غار کو کہا جاتا ہے، اور اس میں غار والوں کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اصحاب الکہف کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت فلسطین میں بت پرست رومیوں کی حکومت تھی، یعنی جو رومن تھے وہ مشرک تھے۔ یہود نے ان رومیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش کی تھی۔ وہ الگ بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا، جسم اور روح کے ساتھ۔ 70 عیسوی میں ٹیٹس نے یروشلم کو تباہ کیا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائیوں کو بت پرست بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے ان عیسائیوں میں چند نوجوان بھی تھے جو بعد میں اصحاب الکہف کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بہت بعد کی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ جو بت پرست بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس بھی بتایا جاتا ہے۔ اس نے ان عیسائی نوجوانوں کو کچھ کہا جاتا ہے دنوں کی مہلت دی، اور کہا کہ اس مہلت کے دوران بت پرستی جو ہے اس پر واپس آ جاؤ، اور یہ جو تم نے توحید کا چرچا کیا ہوا ہے ہر طرف، اس سے پلٹ آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اصحاب الکہف امیر گھروں کے نوجوان تھے، مضبوط ایمان والے تھے۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کا آرام چھوڑا اور گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 300 سال ان نوجوانوں کو غار میں سلائے رکھا۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف میں پڑھیں گے۔ احادیث میں سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعے کے دن پڑھا جائے تو اگلے جمعے تک نور مل جاتا ہے، انسان دجال کے فتنے سے اگلے جمعے تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے حکمت، سکینت اور برکت مل جاتی ہے۔ اس سورت کو رات میں پڑھا جائے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، یہ گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سورت کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کا مضمون دعوت حق اور توحید کے مقابلے میں دجالیت یعنی شیطانی اور مادہ پرستی کا فتنہ ہے۔ یہاں دعوت حق سے مراد ایمان بالغیب اور توحید ہے، جبکہ مادہ پرستی جو ہے وہ مال کی محبت اور ظاہری اسباب کی کشش ہے۔ دجالیت اور مادہ پرستی کا فتنہ جو ہے وہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ اصحاب الکہف اور اس زمانے کے مشرکین کے درمیان بھی کشمکش جو ہے یہی تھی، یعنی کشمکش کس کے درمیان تھی؟ دعوت حق اور مادہ پرستی کے درمیان۔ آخر کار غار والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ان کی ایمان بچانے کے لیے کی گئی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے امر کر دیا۔ اس صورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ ان 3 واقعات کے علاوہ اس صورت میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا اس کی بھی تردید کی گئی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے۔
اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ آئیے سورۃ الکہف کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی یعنی کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سب شکر، سب تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں، کیا کیا ہمارے اندر سسٹم چل رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کے لیے ہمیں کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، یعنی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے، کم ہے۔ اور ان ان گنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ بندے کو بتاتے ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ایک سرپرائز ہوتا، اور پھر قیامت کے دن کہتے اچھا کیوں نہیں ایمان لائے، ایک اللہ کو کیوں نہیں پہچانا، تمہارے اندر تو عہد لست میں توحید ڈال دی گئی تھی، چلو جی اب تم مکلف ہو اس وجہ سے، اور نہیں لائے تھے ایمان، جاؤ جہنم میں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ ہر زمانے میں پیغمبر آتے رہے، آسمانی کتابیں آتی رہیں، اور قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر قرآن نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب ان ہی میں سے یعنی میری ہی نسل میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یقیناً تو غلبے اور حکمت والا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور ایک رسول بھیج، اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اور یہاں حکمت سے مراد حدیث ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، کجی نہیں ہے، یعنی اسے سمجھنے میں انسانوں کو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ کہا جا رہا ہے سب تعریفیں اور سارے کا سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر بات کی وضاحت کر دی گئی ہے، کسی قسم کی کوئی کجی اس میں نہیں ہے، اور اس کتاب میں اللہ کا تعارف ہے، یعنی یہ کتاب اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت کا سیدھا جنت میں جانے والا صراط المستقیم جو ہوتا ہے وہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب حکمت اور رشد سے لبریز ہے، یہ تزکیہ نفس کرتی ہے، دلوں کی صفائی کرتی ہے۔ یہ کتاب ہر طرح کی خامی سے، پیچیدگی سے، ٹیڑھ پن سے، الجھاؤ سے، افراط و تفریح سے، کجی سے پاک ہے۔ یہ کتاب خود بھی سیدھی ہے، معتدل ہے، مکمل اعتدال والی ہے،
عدل و انصاف والی ہے اور بالکل مناسب توازن والی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو ان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کے افکار، اخلاق، ذہنی اور روحانی سوچ اور سب معاملات کی درستگی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور اس مقصد پر چلاتی بھی ہے اور منزل تک بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے بچاتی ہے اور یہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگواتی ہے، نیک اعمال کی ترغیب دیتی ہے۔ اور اس کتاب میں یعنی قرآن میں ہر بات حق و سچ پر مبنی ہے، یعنی اس میں ہر بات عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں کچھ بھی حق کے خلاف نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو انسان کو صراط المستقیم سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہدایت لینے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور یہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 2 ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ترجمہ ہے ٹھیک سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ یہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے، اس کی طرف سے۔ کہا جا رہا ہے قرآن ہر لحاظ سے سیدھی اور ٹھیک اور درست بات کرنے والا ہے، اور یہ قرآن ایمان نہ لا کر گناہ کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اور قرآن نے واضح اور سیدھے طریقے سے یہ پیغام لوگوں کو دے دیا ہے کہ انکار کرنے اور غلط رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، ان کا برا انجام ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اب بھیج دے، اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب یقین آ گیا ہے، اب ایمان لا کر نیک اعمال کرنا کون سا مشکل ہے، اب عمل کر کے لائیں گے، تو یہ بات بالکل اس دن قبول نہ کی جائے گی۔ کیوں قبول نہ کی جائے گی؟ کیونکہ ایمان بالغیب ہی فائدہ دیتا ہے۔ کوئی اگر قیامت کی نشانیاں دیکھ لے، موت کے آثار دیکھ لے اور پھر توبہ کرے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت کے فرشتے دیکھ لے پھر توبہ کرے، اس کا بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ خوشخبری دے دے ان اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرتے ہوں گے کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ یعنی قرآن جہاں لوگوں کو جہنم کی وعید دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اور گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف قرآن ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہی احسن عمل ہوتے ہیں، وہی نیک اعمال ہوتے ہیں، وہی قابل قبول ہوتے ہیں۔ یعنی وہ شرح صدر سے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، اور کسی بھی حکم پر عمل یہ کہہ کر نہیں چھوڑتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے،
یا یہ سوچ کر کہ جی اتنے زیادہ احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، ایک پر نہیں کریں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا. نہیں، وہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک بھی عمل یعنی ایک بھی حکم پر عمل چھوڑ دیں تو ان کے دل میں بے چینی آ جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. ان کا دل سرور پاتا ہے، لذت پاتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اور وہ ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے. جب وہ قرآن میں مختلف واقعات پڑھتے ہیں اور قرآن کا نزول کس طرح لوگوں کے حالات کے مطابق نازل ہوا، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوا اسی وقت آیات کا نزول ہوا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین بڑھتا ہے. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ قرآن خود سے نہیں گھڑا گیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذات ہے جو ہماری خالق بالق رازق ہے، جس نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا، پیغمبر بھی بھیجے، آسمانی کتابیں بھی بھیجیں، اور ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور پیغمبروں کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کا بھی ایک مقصد ہے. سب کتابوں میں تحریف ہو گئی، اب آخری کتاب قرآن کریم ہی قیامت تک قابل عمل ہے، اور اس پر عمل کرنا ہی انسان کو بہترین انجام تک پہنچا سکتا ہے، بہترین آخرت میں اس کا ٹھکانہ بن سکتا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. یہاں کی ہر نعمت بھی حقیر ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور بہت تھوڑی ہے یہاں کی زندگی. کہتے ہیں کہ سمندر میں اگر سوئی ڈبو لی جائے تو سوئی پر جو پانی لگا ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سارا سمندر مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے. تو اس ذرا سی زندگی کے لیے کیوں آخرت کی زندگی داؤ پر لگائی جائے؟ اس سے بڑا تو کوئی خسارہ ہی نہیں ہوگا. کوئی اگر اس دنیا کی زندگی کی لذتوں میں کھو کر آخرت کے لیے وہ جہنم خرید کے چلا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ خاتمہ بالایمان ہو، آخری سانس تک ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہیں. اللہ ہماری رہنمائی کرتا رہے، اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرے. یا ولی یا نصیر، اللہ ہمارا بہترین اس دنیا میں مددگار اور دوست بن جائے. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 3 ہے باقین فیہ ابدا. ترجمہ ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں گے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ رسول کی ہر بات پر عمل کریں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ کے بتائے گئے ہر حکم پر عمل کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور آخری سانس تک ان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے بچتے رہیں. یعنی وہ ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے. کہا جا رہا ہے ان کے لیے وہاں ابدی جنتیں ہوں گی، اور ایسی جنت ہوگی وہاں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ کے مخلص اور سچے بندے جو دنیا میں ایمان بالغیب لائے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بے شمار انہوں نے قربانیاں دی تھیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے تھے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، صرف اللہ ہی کی تعریف کرتے تھے، ہر طرح کے گناہ سے، شرک سے، بدعت سے بچتے تھے، اور بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے تھے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے تھے، دنیا کی حقیر نعمتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. انہیں صرف اللہ سے ملاقات کا شوق تھا، اور وہ اس ملاقات کی خوب تیاری کرتے تھے. کہا جا رہا ہے اللہ بھی انہیں ان کے نیک اعمال کے صلے میں ان کی خوبصورت مہمان نوازی کرے گا، انہیں
بہت ہی خوبصورت جنت میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ وہاں کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ کوئی رنج و غم ہوگا، نہ کوئی لفظ بات سننے کو ملے گی۔ لہٰذا دنیا کی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور کبھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دنیا تو آزمائش کے لیے ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، کیونکہ کچھ جنت کے درجات بڑے بڑے نیک اعمال پر بھی نہیں ملتے، وہ صرف آزمائشیں آنے پر صبر کرنے سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا کی یہ جو بھی آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یہ تو وقتی ہیں، اور اگر کوئی صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، دل کے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس آزمائش میں سے گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ ملنے والے جو جنت کی جو مختلف نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ضرور اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات، دل میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ سے اس کا تعلق بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر حال میں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 4 ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ترجمہ ہے، اور یہ کتاب اس لیے بھی آئی ہے تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یعنی قرآن جہاں ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو، توحید پر جمے رہنے والوں پر، اللہ پر توکل کرنے والوں پر، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ جہاں اس قرآن میں ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، ابدی جنت کی خوشخبری دیتا ہے، وہیں غلط کاروں کو، منکرین حق کو اور مشرکین کو اور غلط عقائد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں برے انجام سے بھی ڈراتا ہے، برے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے کہ شاید یہ اپنی غلط کاریوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے غلط عقائد سے پلٹ آئیں، ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ خاص طور پر قرآن ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، اس طرح کے لا تعداد ان کے معبود تھے۔ لہٰذا قرآن کے نزول کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے، آخرت کی بڑی پکڑ سے خبردار کیا جائے جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ یعنی کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے کہ اللہ نے تنہا اس کائنات کو بنایا، آسمان زمین کو بنایا، انسان کو بنایا، انسان کے لیے ضرورت کی ہر نعمت بنائی، اور پھر انسان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی اسے بتایا، اور پھر رول ماڈل بھی بھیجے، پیغمبر، نیک لوگ، سب سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لانے والے سب رول ماڈل تھے۔ جیسے ہمارے رول ماڈل پیغمبر بھی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سب نے اللہ کی کتابوں پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے، پیغمبروں پر ایمان ہی نہ لائے، پیغمبروں کو بھی جھٹلائے، آسمانی کتابوں کو بھی جھٹلائے، اور اللہ کے ساتھ کبھی اولاد منسوب کرے اور کبھی کوئی اور فتویٰ لگائے، اللہ پر جھوٹ گڑے، تو پھر
ظاہری بات ہے وہ خود ہی ذمہ دار ہے اپنے برے انجام کا۔ آیت نمبر 5 ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ترجمہ ہے اس بات کا کوئی علم نہ خود ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا، بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی اولاد بنانے کے دعوے کر رہے ہیں، اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ ان پر کچھ نازل ہوا ہے کہ لکھا ہوا لے آئیں، یعنی نہ ہی عقلی بات ہے یہ، نہ ہی نقلی بات ہے، کیونکہ دیکھیں عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ اس کائنات کا جب ایک ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، نظام چلا رہا ہے، انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، پیغمبر بھیج رہا ہے، آسمانی کتابیں بھیج رہا ہے، جب کتابوں میں تحریف ہوتی ہے تو وہ بھی بتاتا ہے اور نئی کتاب بھیجتا ہے، نیا پیغمبر بھیجتا ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ ظاہر ہے اولاد تو انسان اپنی کمزوری کے لیے مانگتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اولاد مجھے سنبھالے گی، میری دیکھ بھال کرے گی، میرے خرچے برداشت کرے گی، مجھے کما کر کھلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن میں بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے۔ یعنی جب عقل بھی یہ بات نہیں مانتی، عقل سے یہ بات نہیں سمجھ آتی، تو پھر کوئی کہا جا رہا ہے کوئی نقل ہی لے آؤ، یعنی کوئی اللہ نے کچھ نازل کر دیا تھا وہ لکھا ہوا ثبوت لے آؤ نا، کوئی دلیل لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، دراصل یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے جو وہ کرتے تھے یہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یعنی یہ لوگ اللہ سے اولاد منسوب کر کے اللہ پر بہت ہی سنگین الزام لگا رہے ہیں، اللہ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں جس کی نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، بس محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں کلیمتاً سے مراد کفر و شرک کی بات ہے، اللہ سے اولاد منسوب کرنے والی بات ہے، جو کہ خلاف حقیقت اور جھوٹی بات ہے۔ دل اور زبان کے تضاد کو جھوٹ کہتے ہیں نا۔ اگر کسی کے پاس کسی بات کا علم ہی نہیں ہے تو بہتر ہے وہ علم حاصل کرے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا تو فرض ہے نا، اس سے نہیں کسی کی خلاصی ہوگی، جان بخشی نہیں ہوگی کہ جی علم ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ باقی تو ہر چیز کا علم تھا آپ کے پاس۔ لہٰذا دین کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی کسی بھی قسم کا شرک کرے گا، کوئی بدعت کرے گا، کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہوگا، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ کہہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہم شرح صدر سے اللہ کے دین کو سیکھیں اور اللہ کے ہر حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 6 ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ ہے اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے پر خود کو ہلاک نہ کیجیے۔ آپ کے دل میں شدید خواہش اور
شدید دباؤ تھا کہ یہ جو منکرین حق ہیں یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں، اگر معجزہ مانگ رہے ہیں تو کوئی معجزہ ہی آ جائے، بس کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان سب کے لیے خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی، نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آخرت خراب ہو، جہنم کی آگ میں جائیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا شدید احساس تھا، ان کا دل تنگ ہوتا تھا، انہیں سخت تکلیف اور رنج و غم ہوتا تھا کہ شاید وہ دعوت حق کو ٹھیک سے آگے نہیں پہنچا سکے، شاید ان سے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم بھی گھلایا جاتا تھا کہ اگر یہ سب غلط عقائد پر رہے تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے دنیا میں شیطان انہیں دجالی فتنے میں مبتلا کر دے گا، جس کے اثرات جو ہیں وہ نسل انسانی پر پڑیں گے، اور یعنی قیامت تک یہ اثرات جو ہے پڑیں گے، اور ان سب کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت تھے، ان کا دل بہت ہی نرم تھا، ان کے لیے، ان کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھے جذبات تھے، ان کا بھی بھلا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین حق اور مشرکین جو ہے وہ ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ شاید میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اسافہ جو ہے نا وہ اس تکلیف کی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کا دوست اسے تنہا چھوڑ کر چلا جائے اور دوست کی جدائی میں وہ صبر نہ کر سک رہا ہو، غم جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہو، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بہت زیادہ غمگین تھے۔ اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس بات کا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مان رہے، حق بات کو کیوں نہیں مان رہے، قرآن کو کیوں نہیں مان رہے، اللہ کے کلام کو کیوں جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں۔ اسفاً وہ غم ہوتا ہے جو کسی صورت دل سے جاتا ہی نہ ہو۔ یہی کیفیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کی شدید دلی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 7 ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ ہے، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی زینت کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس لیے بنائی ہے، انسان کو بے شمار نعمتوں سے کیوں نوازا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً ہم نے روئے زمین پر جتنی چیزیں بنائی ہیں انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی سب چیزیں، ساری رونقیں، ساری نعمتیں، ساز و سامان ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، یعنی یہ دنیا کی رونق، چمک دمک اور زیب و زینت اس لیے نہیں بنائی کہ انسان یہاں پر کھیل تماشا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر انہی میں کھویا رہے، انہی نعمتوں سے متاثر ہو کر انہی کو جمع کرنے میں لگ جائے اور آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے، آخرت کو آخری سانس تک بھولا رہے۔ جیسا کہ آج کل ہماری نسل یورپ اور امریکہ کے مادی اسباب اور وسائل جو ہیں ان سے مرعوب ہے، متاثر ہے، اور اللہ اور رسول کی باتوں میں دلچسپی لینے کی بجائے
ان کی تہذیب اور طور طریقوں سے متاثر ہوتی ہے اور انہی جیسا بننا چاہتی ہے، لہٰذا انہی کی پیروی میں مشغول ہو گئی ہے۔ اب دنیاوی نعمتوں کا مقصد بتایا جا رہا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، یعنی یہ دنیا ہم نے رنگین، پرکشش اور پر لطف بنائی ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں، ان کا امتحان لیں۔ اگر یہ ایمان لا کر دین سیکھیں گے، صرف ایک اللہ کو مانیں گے، پیغمبر کی ہر بات مانیں گے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور دینی تعلیم کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں کا بھی صحیح استعمال کریں گے، انہیں بھی آخرت کے لیے ذخیرہ کریں گے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوگا، ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور آخرت میں بھی یہ جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ اگر کسی شخص میں ایمان نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے پھر نہ ہی اسے دین کا علم ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے اس بال و بتا کو حرام، شرک اور گناہ کے کاموں پر لگاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں بھی خیر و برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں جہنم کا باعث بنتی ہیں یہ نعمتیں۔ لہٰذا جو لوگ جانتے بوجھتے کفر و شرک کرتے ہیں، وہ ہر صورت دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ ان کی حالت پر افسوس نہ کیجئے، یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنی جان کو ہلکا نہ کیجئے، کیونکہ اللہ چاہتا تو سبھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے سب کو اس طرح سے ایمان نہیں دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو مرضی اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہاں، دونوں راستے دکھا دیے، پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، ایک راستہ ہدایت کا، ایک گمراہی کا۔ اب جو اللہ کی کتاب کو تھامتا ہے، اپنے پیغمبر کی اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ہر حکم کو مانتا ہے، تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی نعمتوں کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور اتنی ہی نعمتیں اکٹھی کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ہرس نہیں ہوتی، دنیا کو مال و متاع کے انبار نہیں اکٹھے کر لیتا، صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اور جب دیتا ہے تو یہ بھی، یہ صدقہ خیرات جو بھی ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک داعی دین کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ اب ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب اور خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے کہ کون ہدایت پانا چاہتا ہے اور کون گمراہ رہنا چاہتا ہے۔ یہی تو آزادی ہے، جو راستہ اختیار کرنا ہے کرو، لیکن قیامت کے دن انجام جو ہے وہ دنیا میں تمہارے اختیار کیے گئے راستے کے مطابق ہی ہوگا۔ آیت نمبر 8 ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ سب نعمتیں اگرچہ زمین کی زینت ہیں، لیکن یہ قیامت کے دن فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ زمین اس دن صاف چٹیل میدان بن جائے گی۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی سبق ہے
کہ یہ دنیا کی جو حقیر اور وقتی نعمتیں ہیں ان میں کھو کر اپنی ابدی آخرت برباد نہیں کرنی۔ ان حقیر نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان سے محروم نہیں ہونا، آخرت کو نہیں بھولنا۔ قیامت کے دن یہ دنیا کی حقیر نعمتیں تو فنا ہو جائیں گی اور ابدی نعمتوں کو ہم نے خود ہی اپنے دنیا میں کیے گئے کرتوتوں کی وجہ سے خود پر حرام کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے دین سیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 9 ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ کہف کے باری غار کے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی۔ غار والے دراصل چند نوجوان تھے جو عیسائیت کے پیروکار تھے۔ انہوں نے دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دینی شروع کی اور وہ خود بھی توحید پر تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ دقیانوس تک پہنچی تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور خوب دھمکیاں دیں، توحید چھوڑ کر دوبارہ شرک کرنے پر مجبور کیا اور کچھ دنوں کی مہلت بھی دے دی کہ اس دوران اپنا دین چھوڑ دو اور دوبارہ شرک پر آ جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ نوجوانوں کے اعلان توحید کے بعد قوم کی اکثریت بھی ان کی مخالفت کر رہی تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں بھی کیں۔ یہ دیکھیں امیر گھروں کے نوجوان تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنے محلات جیسے ان کے جو محلات سے بھی بڑے بڑے گھر تھے ان کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی محبت میں، کیونکہ وہ کسی صورت مرتد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی استقامت، ان کا یہ جو اخلاص نیت سے ایمان لانا ہے اور پھر اس پر جم جانا ہے، یہ قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے کئی 100 سال انہیں غار میں سلائے رکھا اور اس ان کے قصے میں بہت سارے سبق تھے۔ ایک تو قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ اپنے سچے اہل ایمان کی جو توحید کی بقا کے لیے دجالی نظام سے ٹکرا جاتے ہیں یوں مدد فرماتا ہے اور ان کی قربانی کو سب کے لیے ایک نصیحت بنا دیتا ہے، ایک سبق بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ جس طرح یہ اتنے 100 سال سونے کے بعد پھر زندہ اٹھ بیٹھے، جاگ گئے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کرے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ واقعہ تمہارے لیے بہت ہی عجیب اور انہونا ہے، لیکن ہمارے لیے سب کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے، مخلص اہل ایمان کے لیے قدرت کے جو قوانین ہیں وہ بھی اللہ بدل دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 اللہ اور رسول سے محبت اسے ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 2 صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے۔ نمبر 3 دوبارہ کافر بننا یعنی مرتد ہونا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسے کہ آگ میں جھونکا جانا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کرنا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے ایسے محبوب بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔
ایمان کی مٹھاس کو انسان زبان سے تو نہیں چکھ سکتا، لیکن اس میں غیر مروی مٹھاس ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے۔ اصحاب الکہف کو یہ چاشنی اس حد تک محسوس ہوئی کہ وہ ایمان بچانے کے لیے غار میں جا چھپے۔ آیت نمبر 10 ہے، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ ترجمہ ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دے، ہمیں بھلائی کا راستہ مہیا فرما دے۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے کر اللہ سے بہت ہی خوبصورت دعا کی، کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب، ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، یعنی ہم جس آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب تو اپنی خاص رحمت اور عنایت فرما کر ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں راہ دکھا دے، ہماری مدد فرما کہ ہم کیا کریں۔ یہ اصل میں وہ موقع آ گیا تھا جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ ضرور اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اپنے ایسے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور قوانین قدرت کو بھی پھر اللہ بدل دیتا ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ترجمہ ہے، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ دیکھیں، کانوں پر عربی سے محبت سے تھپکی دینا دراصل ایک عربی محاورہ ہے۔ اس سے مراد ہوتی ہے گہری نیند اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کر دی، یعنی نیند کے آغاز میں انسان کان سے کچھ نہ کچھ آوازیں سنتا رہتا ہے، لیکن جب وہ گہری نیند سو جاتا ہے تو ہر طرح کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیا گیا، یعنی اب کوئی باہر کی آواز جو ہے وہ نہیں جا رہی تھی تاکہ وہ پرسکون گہری نیند سو جائیں۔ آیت نمبر 12 ہے، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ ترجمہ ہے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ ان دو گروہوں سے ایک، اس سے بہت ساری مرادیں لی گئی ہیں۔ نمبر 1 غار والے اور بستی والے، نمبر 2 بستی والے اور ایمان والے، نمبر 3 بستی کے لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا یہ اتنے سال سوئے رہے، دوسرا گروہ کہہ رہا تھا نہیں یہ اتنے سال سوئے رہے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس اصحاب الکہف کے واقعے میں سے جو عمل کی باتیں نکلتی ہیں اور جو نصیحت اور سبق انہیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ لغویات اور فضول باتوں میں پڑ گئے اور اسی بات پر لڑائی جھگڑا اور بحث بحثہ کرنے لگے کہ یہ کتنے سال سوئے تھے غار میں، جبکہ یہاں عمل کے لیے انہیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے، دنیا کی نعمتوں ہی میں خود کو ہم نے غرق کر لیا ہے، ان کو ہی بڑھانے میں ہماری زندگی جو ہے گزر جاتی ہے اور ہم کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اسی طرح قادر ہے قیامت کے دن ہمیں اٹھانے پر، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سو سال سلانے کے بعد اصحاب الکہف کو
بٹھا دیا تھا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے مخلص نیک بندوں کی قدرت کے جو قوانین ہیں ان کو توڑ کر ان کی مدد کرتا ہے، ان کے خلاف جا کر ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ اپنے مخلص بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی دین کی سربلندی کے لیے کی گئی جو قربانیاں ہوتی ہیں انہیں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو کن کہتا ہے تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ کن کہا یہ جاگے، قیامت کے دن کن کہے گا تو سب مردے قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ آیت نمبر 13 ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ ترجمہ ہے ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت جو ہے وہ مزید بڑھا دی تھی، یعنی ہدایت میں ترقی دے دی تھی۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، ہم آپ کو ان کا اصل واقعہ حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو اصحاب الکہف کا صحیح، درست اور ٹھیک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جیسے یہ واقعہ ہوا تھا ویسے ہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واقعہ قصہ دنیا کے قصوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قصے کے پیچھے چھپی حکمت، مصلحت اور مقصد بھی بتاتا ہے۔ قصے سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے، کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے، یہ بھی بتاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے جو قصے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا ویسے ہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اصحاب الکہف کی وفات کے چند سال بعد 452 میں ایک قدیم عیسائی پادری جیمس پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کتاب اصحاب الکہف کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کی ان آیات کی تفسیر سے ملتا جلتا ہے۔ آیت پہ پھر مزید کہا جا رہا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں مزید ترقی بخشی تھی۔ یعنی جب وہ نوجوان اخلاص کے ساتھ سچے دل سے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے، جم گئے، ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ اب وہ کسی صورت مرتد جو ہے نہیں ہونا پسند کرتے تھے، یعنی وہ کسی صورت شرک کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے تھے۔ انہیں اللہ پر بہت توکل تھا، ایمان بچانے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اب انہوں نے کفر و شرک کی طرف لوٹنے کی بجائے اپنا گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔ ایسے مخلص بندوں کی اللہ بہت قدردانی کرتا ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے اور انہیں مزید ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت کے مزید راستے ان کے لیے کھولتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ان کے لیے مزید آسان بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ترجمہ ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بہت ہی عقل سے دور کی بات ہوگی۔
سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ یہ بادشاہ کے دربار میں ان کے کھڑے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت جب وہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو جما دیا تھا، یعنی ایمانی قوت انہیں عطا کی تھی، اور ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنا دیا تھا، طاقت اور ہمت عطا کر دی تھی۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں ڈٹ کر حق بات کہی تھی، بالکل اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی علل اعلان شرک کی سختی کے ساتھ تردید کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروایا اور کہا کہ ہمارا رب خالق، بالق، رازق اور مدبر تو وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیں، کسی اور کو پکاریں، کسی اور سے دعائیں کریں اور کسی اور کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں گے تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہوگا، یہ تو پھر بڑی ہی زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ یہ آسمان و زمین تو تمہاری پیدائش سے پہلے کے موجود تھے نا، تو تم رب نہیں ہو سکتے، یا جس کو تم رب مانتے ہو یہ ان کی تخلیق سے پہلے آسمان و زمین تھے، لہٰذا میرا رب تو وہی ہے جس نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بنائی۔ یعنی دنیا میں تو کوئی بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ ہم نے آسمان و زمین بنایا، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی دن تخلیق کیا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں آیا ہے، اس سے پہلے تو آسمان و زمین ہمیشہ سے تھے۔ پھر وہ مزید کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنائیں گے تو یہ تو جھوٹ ہوگا، کیونکہ حق بات تو یہی ہے کہ ایک اللہ ہی سب کا خالق، مالک، رازق ہے اور سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا، وہ ہدایت کے راستے پر بھی چلاتا ہے، منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ اگر ہم نے اس رب کو چھوڑ کر تمہارے من گڑت معبودوں کو خدا مان لیا تو یہ تو جھوٹ بھی ہوگا اور حد سے تجاوز کرنا ہوگا، یعنی یہ تو بڑی ہی زیادتی والی بات ہو جائے گی، یہ تو ظلم ہوگا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہوتا ہے۔ لہٰذا کہنے لگے ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ آسمان و زمین کا خالق، بالق اور رب اللہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو خالق، مالک اور رب کیسے بنا لیں؟ سب جانتے ہیں کہ خالق، مالک، رازق تو صرف ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنایا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا تو حق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ آیت نمبر 15 ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ترجمہ ہے یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان جھوٹ باندھنے والوں سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا؟ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود۔ یعنی پھر وہ نوجوان آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین،
تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ یعنی ہماری قوم اس شرک کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتی؟ اللہ کی طرف کوئی آیت ان کے پاس کیوں نہیں ہے جو ان پر نازل ہوئی ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی معبود ہیں؟ یعنی کوئی ثبوت تو ہے نہیں ان کے پاس اپنے شرک کے حق میں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو چند دن کی مہلت دی تھی کہ اپنا دین چھوڑ کر دوبارہ سے مرتد ہو جاؤ، اگر نہیں مرتد ہوگے، دوبارہ شرک نہیں کرو گے، توحید نہیں چھوڑو گے تو پھر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ نوجوان آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اگر ہم اس بادشاہ کے کہنے پر اللہ کو چھوڑ کر مشرکین کے معبودوں کو اپنا رب مان لیں گے تو یہ تو اللہ پر بہت بڑا بہتان گھڑنا ہوگا، جھوٹ بولنا ہوگا، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے سے بڑھ کر ظالم تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے حق میں بہت بڑی کمی ہوگی، ظلم عظیم ہوگا۔ یعنی ہم ایسا کریں، یہاں بھی ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا یہ ہمیں سولی چڑھائیں گے، کتنی تکلیف ہوگی، کیسے چڑھائیں گے، کس طرح ہمارا خاتمہ کریں گے۔ نہیں، ایمان کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مثالوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1، کتبہ، نمبر 2، کتبہ، نمبر 3، کتبہ، نمبر 4، یکتبو، نمبر 5، یکتبو، نمبر 6، شربہ، نمبر 7، ما شربہ، نمبر 8، کیروما۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 25 ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، طہارت اور جسمانی صفائی کے فائدے بتائیے۔ میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 7 ہے، ٹاپک ہے طہارت اور جسمانی صحت کے فائدے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، قرآن کی کن صفات کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 1 اور 2۔ سوال نمبر 5، آپ نے اس آیت سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 7۔ سوال نمبر 6، اصحاب الکہف کی دعا کیا تھی؟ آیت نمبر 10۔ سوال نمبر 7، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آیت نمبر 12۔ سوال نمبر 8، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کو زیادہ ہدایت سے کیوں نوازا تھا؟ آیت نمبر 13۔ سوال نمبر 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا دل کس بات پر جما دیا تھا؟ آیت نمبر 14۔ سوال نمبر 10، اصحاب الکہف کی شرک کے بارے میں کیا رائے تھی؟ آیت نمبر 15۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔